अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराइए, हम इस वक्त मौजूद हैं हमारे मोहम्मद नज़ीर स्वाति साहब के साथ। प्रिंसिपल इस वक्त हैं हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मानसरा के। यहाँ जो इनकी तैनाती है उसको 20 दिन हो चुके हैं, जबकि एजुकेशन में इनकी तैनाती है और 37 साल से एजुकेशन से वाबस्ता है और 20 साल से जो है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इंतहाई इत्मीनान और ख़ुशी की बात ये है कि 20 दिन पहले जिस इदारे से ये यहाँ पर आए हैं, इनका तबादला हुआ है, जो महकमाजाती ज़रूरियात होती हैं, वो पेरा खैराबाद का हाई स्कूल है, जहाँ का रिज़ल्ट 100% आया है गवर्नमेंट सेक्टर में। और इस रिज़ल्ट में और इस बोर्ड के कानून के तहत, क्योंकि हमारी तहकीकात के मुताबिक, हमारी मालूमात के मुताबिक इस दफ़ा जो मार्किंग हुई है वो इंतहाई स्ट्रक मार्किंग हुई है, इसलिए बेशुमार बड़े बड़े तालीमी इदारों के रिज़ल्ट भी जो है वो उस तरह नहीं आए जिसकी तवक्को की जा रही थी। नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। नज़ीर साहब, इस प्रोग्राम का मकसद, इस मुहिम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिन लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पर वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं और खुदा न खास्ता उनके बच्चे वहाँ पर मायूस कुन कारकर्दगी होती है, तो फिर वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएँ, क्योंकि निजी सेक्टर का एक बच्चा एक इदारे में अगर वो उसकी कारकर्दगी बुरी होती है तो वो पेरेंट्स बच्चों को उठाकर किसी और इदारे में ले आते हैं। तो सर बताइए, सबसे पहले तो बताइए कि हमारा जो हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 जो कि मानसरा की पहचान भी है, और नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि बहुत वसी बिल्डिंग है और वसी स्टाफ है, वसी बजट है इसका, और मानसरा के क्लब में है, इसका रिज़ल्ट कैसा रहा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है वो तकरीबन 92% आया है यहाँ पर। और कुल 369 बच्चों ने मैट्रिक में इम्तहान दिया है और 338 बच्चे पास हुए हैं 338 बच्चे पास हुए हैं। और फर्स्ट बच्चे ने जो नंबर लिए हैं अब्दुल्ला, उसने 905 नंबर लिए हैं और दूसरा बच्चे ने भी 905 नंबर लिए हैं। जी जी। 9 के रिज़ल्ट की क्या पोजीशन थी? नाइन्थ में भी हमारा तकरीबन 70% रिज़ल्ट आया है। उसकी डिटेल का तो मुझे अभी पता नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं था। अच्छा, अपना नज़ीर साहब, आपके 37 साल हो गए और 20 साल हो गए। पेन खैराबाद से पहले आप शिंक्यारी में थे, तो शिंक्यारी की बहुत ज़बोहाली थी माशाल्लाह आपकी तैनाती से, क्योंकि सियासी हवाले से ही बड़ी आपको प्रॉब्लम थी, मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ। वहाँ भी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम किया शिंक्यारी को। फिर आपने फजल रहीम साहब के दौर का स्कूल बनाया, जब फजल रहीम साहब खुदा उनको जन्नत में आला मकाम दे वो थे, तो शिंक्यारी एक बहुत मिचौर इदारा बन गया था। तो वहाँ पर आपने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर का इस दफ़ा रिज़ल्ट बहुत मायूस कुन आया है। ऐसे भी इदारे हैं जहाँ 100% जो है वो 0/96 आया है, और ऐसे भी इदारे माशाल्लाह जहाँ पर 100% आया है, और जिस इदारे में हम मौजूद हैं यहाँ 92% आया है। तो इसकी बुनियादी वजूहत 37 साल तजुर्बे में आप क्या समझते हैं? एक तो हमें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से मसाइल हैं कि बहुत सी पोस्टें खाली होती हैं और बहुत सी अभी भी मेरा ख्याल है कि 20-25 पोस्टें इस वक्त भी प्रिंसिपल की, हेड मास्टर की मानसरा में खाली हैं। अगर किसी इदारे का सरबराह नहीं होता तो इदारा बीस कैसे पच्चीस पोस्टें खाली पड़ी हुई खाली पड़ी हैं, अभी तक खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से अदारे का जब सरबराह नहीं होगा तो अदारा कैसे तरक्की करेगा। उसका अदारे का वो सरबराह का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें जो है ना बड़ा मसला ये है कि हमें किताबें अभी तक हमारी जो 6 to 8 हमारे अभी तक किताबें नहीं आई। हमें जो है ना पुरानी किताबें लेकर बच्चों से दी हैं, और भी बहुत से किताबें अभी शार्ट हैं, किताबें नहीं आई। और दूसरा जो है, एक हमारे जो स्कूल के जो मसला है, एक एक क्लास में 60 से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं और बड़ा ओवर क्राउडिंग है, जिसकी वजह से वो 60 से ऊपर बच्चों को एक टीचर कैसे पढ़ाएगा। और वो भी 40 मिनट में। वो भी 40 मिनट है, उसमें उस्ताद ने हाज़िरी भी लगानी होती है, कापियाँ भी चेक करनी होती हैं और उसको बच्चों को भी पढ़ाना होता है। और इसके अलावा वालदैन भी तावन नहीं करते। अगर वालदैन भी हमारे साथ तावन करें तो रिज़ल्ट बेहतर और भी बेहतर हो सकता है। कि वालदैन को हम कॉल भी करते हैं, फ़ोन पे भी कॉल करते हैं, बच्चों को वालदैन को लेटर भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे एक पूरे परफॉर्मेंस की एक वजह यह भी है कि हमारे पास बच्चा सिर्फ 5 घंटे गुजारता है। तलीमी आवर जो 5 घंटे होते हैं और बाकी 19 घंटे बच्चा घर में गुजारता है। तो ज़ाहिर है, जहाँ पर घर का माहौल उसको तालीमी नहीं मिलेगा तो कैसा बच्चा वो तरक्की करेगा, तालीम कैसे वो उसकी बेहतर होगी। अच्छा सर, मैं समझता हूँ कि आप
کہ یہ بات ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہیں پر پھر میں لا کے آپ کو ہی آگے کھڑا کرتا ہوں کہ آپ جس ادارے میں اس سے پہلے تھے وہاں پر آپ نے 100% رزلٹ دیا، وہاں بھی یہی مسائل ہوں گے، وہاں والدین بھی تعاون نہیں کرنے والے ہوں گے، وہاں پر بچے بھی کے مسئلے ہوں گے، وہاں اوور کراؤڈ ہوگا، وہاں بھی انرولمنٹ جو ہے وہ لیٹ شروع ہو کر اور لیٹ تک ہوتی ہے۔ ناظرین آپ کے لیے ایک اور المیہ بتاؤں، سر بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ باقی نجی اداروں میں جو انرولمنٹ ہے سر وہ شروع ہوتی ہے دسمبر جنوری میں، اور آپ کی جو انرولمنٹ شروع ہوتی ہے اپریل میں، اور وہ انرولمنٹ وہ جا کے ستمبر اکتوبر تک جاری رہتی ہے۔ تو اس دوران بھی جب اکتوبر میں ایک بچہ آئے گا تو وہ کیا پڑھے گا، اور جو بچہ اس سے پہلے اکتوبر میں ایک سال پہلے آ گیا، 6 مہینے پہلے آ گیا، یہ بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن سر بات وہ واپس آتے ہیں کہ آپ بھی ایک اسکول کے سربراہ رہے اور وہاں پر آپ نے بھی ماشاء اللہ ان تمام چیزوں کو فیس کیا اور 100% رزلٹ دیا، تو اس پہ بتائیں۔ اس میں سر مطلب یہ ہے کہ میں جو میں والدین منایا اسکول میں والدین آتے تھے کافی حد تک، کافی حد تک میں تقریباً 6 سال میں نے پیرا ہائر سیکنڈری اسکول میں گزارے۔ ادھر والدین آتے تھے اور والدین آ کر ہم سے ڈسکس کرتے تھے، فون پہ کال کرتے تھے۔ میجارٹی پیرنٹس جو ہے نا ہم سے رابطے میں تھے، بچے جو ہے نا وہ بھی کام کرتے تھے۔ اور دوسرا جو بات جو ہے کہ جب سردیوں کا ہمیں چھٹیاں ہوتی تھیں تو بچوں کو ہم بلاتے تھے، 9th 10th کے بچوں کو ہم بلاتے تھے، وہاں پر ان کی باقاعدہ ریگولر کلاسز ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے گزشتہ 4 سال سے پیرا ہائر سیکنڈری میں 100% ہمارا رزلٹ آتا رہا۔ دیکھیں ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر نے کہا کہ یہ مسئلے ہیں، لیکن انہوں نے ان مسئلوں کا حل بھی آپ کو بتایا کہ سب سے اچھی بات یہ کہ اگر آپ کے ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ہانسٹ ہے، میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا، رزلٹ جو ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، اب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ادارے کا سربراہ جو ہے وہ پنکچول ہے، وہ ہانسٹ ہے، وہ خیر خواہ ہے اپنی قوم کا، تو اللہ تعالیٰ رزلٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اچھا سر، واپس اس پہ آتے ہیں۔ اچھا چلیں، جو بچے آئے، بے شمار بچے آئے جن اداروں کا رزلٹ جو ہے 10% رہا، 20% رہا، 25% رہا، 5% رہا، 0% رہا، وہاں بچے بھی آئے، وہاں والدین نے بھی تعاون کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے رزلٹ یہ آیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ ان گورنمنٹ اداروں میں ایبسینٹیزم بہت زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے مطلب ہے پورے پرفارمنس میں چلی جاتی ہے۔ بعض سکولوں میں مطلب ہے سائنس ٹیچر بھی نہیں ہے، مطلب ہے اس کے بغیر وہ بچے پڑھ رہے ہیں، دوسرے ٹیچر پڑھاتے ہیں تو وہ جو متعلقہ ٹیچر ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پرفارمنس دے گا۔ انگلش کی ٹیچر نہیں ہے، بعض اداروں میں پوسٹیں خالی پڑی ہیں، جس طرح ہمارے کلاس 4 ہے ان کی بہت سے مطلب ادارے میں خالی پڑی ہیں، 600 پوسٹیں خالی پڑی ہیں، ابھی تک ان کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی۔ دوسرا ہمارا سیشن لیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کلاس 4 کی کتنی؟ 600 پوسٹیں اس وقت کلاس 4 کی خالی پڑی ہیں مانسرا ڈسٹرکٹ مانسرا میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سیشن بھی لیٹ شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پبلک اسکولوں میں اپریل میں مارچ میں انہوں نے اپنے ایگزام لیے، اپریل میں ان کا سیشن شروع ہو گیا، ابھی آدھا کورس پڑھ لیا انہیں۔ سر وہ جنوری فروری میں کورس شروع کر دیتے جی، اور ابھی ہمارا سیشن جو ہے نا اگست سے شروع ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں ہمیں پھر سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ 4 مہینے میں ہم کتنا کورس کور کریں گے؟ اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا قانون مقرر کیا ہے، دنیا میں بھی کسی حد تک ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہ مسئلہ بھی ہے ناظرین، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پنشمنٹ کے حوالے سے بیچارے یہ بالکل ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ کسی قسم کی بھی پنشمنٹ نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈنڈا لے کے کسی کا سر پھاڑ دیں یا آپ اس کو زدوگوپی کریں۔ آپ دیکھیں کہ آج تک کوئی میڈیا کا پرسن ہمارے نذیر صاحب کے پاس نہیں گیا کہ ویل ڈن سر، ویل ڈن، لیکن اگر نذیر صاحب کے ہاتھ میں سٹک ہوا اور کہیں سے کوئی چھوٹی تصویر آ گئی تو وہ وائرل ہو جائے گی کہ نذیر صاحب نے بچے کا سر پھوڑ دیا اور بچے کو ہراسمنٹ کر دیا، بچے کو مار دیا۔ سر جب جزا اور سزا کا قانون ہی نہیں ہوگا تو ہم لوگ کس طرح کام کریں گے سر؟ اس میں تو سر بڑا مشکل ہے، ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ بچے کو مطلب فری ہینڈ دیا گیا ہے، بچہ کا ہوم ورک کر کے آتا ہے، نہیں آتا، بچہ غیر حاضری کرتا ہے، ہمارے پاس کوئی بھی اختیار نہیں، ہم مائنر پنشمنٹ بھی نہیں دے سکتے۔ ایون کہ بچوں کے بال بڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو کہتے تو ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی ہوم ورک کر کے آتا ہے کوئی نہیں آتا، بس ان کو ہم نہ فائن کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو پنش کر سکتے ہیں، کچھ ان کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کس طرح مطلب ہم رزلٹ لا سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے بھی جنت کا اور دوسوں کا قانون بنایا ہے، جزا سزا کا قانون ہے، اور اگر اسی طرح رہا تو بعض قوموں نے ابھی اجازت دے دی، جس طرح چائنا نے اجازت دے دی کہ وہ ان بچوں کو باقاعدہ کوئی مائنر پنش کی جائے،
تو میں بھی اس طرح کہوں گا، اگر مائنس مائنس کی تھوڑی بہت سرزش ہو جائے تو بچہ مطلب کام کرے، بچہ ریگولر سکول آئے، تو ہم اسی کے لیے میں تگ و دو کر رہا ہوں اچھی بات ہے سر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میں یہ بھی انکلوڈ کر دیں کہ جو والدین ہیں ان کو بھی پنشمنٹ میں ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کے بچے ہیں، آپ بھی کوئی نہ کوئی کسی حوالے سے تو آپ کریں. اچھا یہ بات اپنی جگہ سر. دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس بے شمار بچے ایسے ہیں جو 9 10 کے یا 8 کے جو بچے ہیں یا 6 کے 7 کے بچے ہیں، وہ اسکول سے فوراً بعد جا کے کوئی ریڑھی، کوئی کام، کوئی مزدوری کرتے ہیں. تو ان کو آپ تعلیمی سیکٹر میں ان کو آپ کتابوں میں ان کو آپ ہوم ورک کرنے میں کس طرح مجبور کر سکتے ہیں، کس طرح لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ سر. ان میں تو یہ ہے کہ وہ اسپیشل کلاسیں لی جائیں ان کے بند بچوں کی، ایسے بچے جو باہر جا کر مزدوری کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے بھی بہت سے بچوں کو یونیفارم لے کر دیا ہے، بہت سے بچوں کو کاپیاں لے کر دی ہیں، بہت سے بچوں کا ایڈمیشن کیا ہے. تقریباً ہمارے پاس ایک آئے تھے ڈونیٹ کرنے، اس نے بھی تقریباً 70 75 ہزار روپے دیے. وہ بہت سارے بچوں کو ہم نے یونیفارم لے کر دیا ہے، اور ان کو کوشش کی ہے کہ ان کی تکلیف جو ہے نا وہ کم سے کم ہو. لیکن پھر بھی بعض لوگ گھروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو مطلب ہے والدین کو ہم بلا کر ان کو کہہ سکتے ہیں، یا ان کو ایکسٹرا ٹائم ہم بچوں کو دیں، تو اس طرح انشاءاللہ وہ جیسے ایجوکیشن کی طرف مائل ہوں گے انشاءاللہ. تلخ سوال ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے. پنشمنٹ کے حوالے سے ہمارے اساتذہ کے بھی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بالکل کھلے ہوئے ہیں. اساتذہ، پرنسپل، معذرت کے ساتھ آپ ہمارے معمار قوم ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن سر آپ کی بھی کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی، کوئی جس کو کہتے ہیں نا عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا. یہاں بھی بڑی سیاست چلتی ہے، یہاں بھی بڑی گروپ بندی ہوتی ہے. پرنسپل کے خلاف جو ہے وہ گروپ بن جاتا ہے، ٹیچر بہت کم کلاس میں جاتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس میں یہ ہے کہ میں جن اداروں میں رہا ہوں، میرے ساتھ تو ٹیچر صاحبان نے کوآپریشن کیا ہے. میں اس بارے میں آپ کے سامنے، میں نے شنکاری میں کام کیا، پیرا میں کیا. پیرا میں تو میرے ساتھ 100% لوگوں نے تعاون کیا، 100% پیریڈ وہ لگاتے رہے، کام کیا. میں نے چھٹیوں میں ان کو بلایا، وہ چھٹیوں میں بھی کام کرنے آئے. مانسرا سے جاتے تھے پیرا بچوں کو پڑھانے کے لیے چھٹیوں میں، ایسے والنٹریلی انہوں نے کام کیا. اور یہاں پر بھی مطلب ہم نے چیک آؤٹ بیلنس ہوا ہے انشاءاللہ. پیریڈ تو یہاں پر لگتے ہیں، پیریڈ پڑھاتے بھی ہیں اساتذہ کرام. ایسی نہیں ہے کہ منمانی نہیں ہے، ایسی منمانی کھلا ہینڈ نہیں دیا ہوا ہے اساتذہ کرام کو. پیریڈ لگاتے ہیں، وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں. میرا چیک اینڈ بیلنس آپ کو پتہ ہے کہ ہے، اور انشاءاللہ رہے گا. اور انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے پنشمنٹ کی سزا کی گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ نے جو 40% سے نیچے جن کا اساتذہ کا رزلٹ ہے، سیکٹری ایجوکیشن صاحب نے یہ رزلٹ منگوایا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کارروائی کریں ان کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کارروائی ہونی چاہیے جن کا رزلٹ کم ہے؟ نہیں، جن کا جو کام نہیں کرتے، میں تو سمجھتا ہوں ان کو، جو پرنسپل جن کا رزلٹ صحیح نہیں آیا ان کو بھی ایکسپریشن ہونی چاہیے، اور جن کا اساتذہ کا رزلٹ اچھا نہیں ہے ان کی بھی ایکسپریشن ہونی چاہیے. گورنمنٹ ہمیں اتنا بڑی سیلری دیتی ہے اور اتنی بڑی مراحت دیتی ہے، اور پھر بھی جو کام نہ کریں تو اچھی بات نہیں ہے. بہت مزہ آیا آپ سے. انشاءاللہ نشستیں ہوتی رہیں گی. ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ادارے کے قرب و جوار میں ہیں تو آئیں، ہمارے محمد نذیر سواتی صاحب کو اپریشیٹ ضرور کیجیے گا. انہوں نے مانسرا ہی نہیں، ہزارہ کی ایجوکیشن میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جس ادارے میں بھی رہے ہیں اس ادارے کو انہوں نے بہتری کی جانب لایا ہے. جبکہ سب سے بڑا ان کے لیے جو پرابلم ہے وہ اوور انرولمنٹ ہے کہ ایک کلاس میں ابھی بھی ان کے پاس جو 9 میں سے کتنے بچے ہیں؟ 566 بچے ہیں. 566 بچے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس 11 کلاسیں ہیں اور کسی کلاس میں 50 سے کم بچے نہیں ہیں. تو 50 بچوں کو ایک ٹیچر 40 منٹ میں کیسے پڑھائے گا؟ بہرحال اس کے باوجود بھی انہوں نے پیرا میں یہ کر کے دکھایا، انہوں نے شنکیاری میں کر کے دکھایا. تو ضرور آئیے، ان کو اپریشیٹ کیجیے گا، ان کو ریگارڈ کیجیے گا. کم از کم ان کے ریگارڈ سے ان کا حوصلہ بڑھے گا اور یہ آگے اور زیادہ توانا ہو کے کام کریں گے، اور ان کی توانائی باقی لوگ دیکھ کر، ان کا سٹاف دیکھ کر وہ مزید آگے بڑھے گا. پلیز آگے آئیں، گورنمنٹ سیکٹر کی ایجوکیشن کا ہاتھ بٹائیں تاکہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کھلے دل سے آئیں. لیکن ایک بڑا المیہ بھی ہے کہ ہم سب جو ہیں، میرے بچے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں اور بے شمار اساتذہ کرام کے بچے جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے نہیں دیتا. سر جاتے جاتے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے کوئی پیغام؟ جی بس جی،
پیغام تو یہ ہے کہ اگر اساتذہ کے بچے گورنمنٹ اسکول میں آ جائیں تو انشاءاللہ جس کلاس میں وہ بچہ بیٹھے گا تو ایک کلاس پوری ٹھیک ہو جائے گی. اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں جس طرح پیرا میں میرا رزلٹ اچھا آیا, شنکیاری میں اچھا آیا, تو یہاں پر بھی انشاءاللہ نیکسٹ آپ جب میرے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ اچھا مارجن دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹس میں ہمارے نذیر صاحب کے لیے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا, تاکہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ, ہم اساتذہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. مسکرائیے. ہم نذیر صاحب کے ساتھ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 مانسرا میں.